अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ में हूँ डॉक्टर सबा फिरदौसती। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल एक ऐसी कंडीशन के जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर मेन क़यादत इमरान खान साहब ख़ुद जेल में हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी रिमेनिंग क़यादत के अंदर आने वाले कुछ क्लैशेस, क्या आने वाले हालात मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होने जा रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी पोजीशन वापस से बहाल कर पाएगी? इन तमाम चीज़ों पे आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी खातून लीडर जो हर मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ बनकर सामने फ्रंट लाइन पर मौजूद रही हैं। आज मेरे साथ मौजूद है मैडम सिमाबिया ताहिर सत्ती जो कि MNA हैं फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, मुझे एक बात बताइएगा कि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल पड़ी हुई है, इस मुश्किल की बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है कि जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इस सबसे बड़ी जमात के लीडर कैदी नंबर 804 इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी वो आज जेल में हैं। और शायद बुनियादी वजह यही है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने इस सिस्टम को कबूल करने से इनकार कर दिया था, एक ऐसे सिस्टम को कि जिस सिस्टम में अदल इंसाफ नहीं है, जिस सिस्टम में गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है। मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे ले जाऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने का मकसद खान साहब का जो था ना, वो था अदल इंसाफ। ठीक है, इंसाफ तहरीक इंसाफ है ना, तो बेसिकली इंसाफ के लिए तहरीक उन्होंने बनाई थी, इंसाफ के लिए तहरीक चलाई थी। तो जिसकी जो है आज शदीद किस्म की जो है ना कमी जो है वो हमारे सिस्टम में है। तो डेफ़िनेटली ये एक बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से जो है हमारी पार्टी जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि हमने एक ऐसे सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया कि जहाँ पर पिछले 74 सालों से जो है 74 के 78 सालों से जो है वही सिलसिला जो है वो चल रहा है। ठीक है, और आप देखिए कि इसमें क्या रहा है। बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि एक सर्टन जो है कुव्वत है जिसकी इजारादारी जो है कायम करने की मुसलसल जो है वो कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आकर नाकाम हो गई। ठीक है, इससे पहले हर किसी के लिए शायद एक्सेप्टेबल था। ठीक है, शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी वो एक्सेप्टेबल थे, बट वो एक्सपोज होना शुरू हुए तब कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रजीम चेंज का वो सारा सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद वो फस्तायत, वो मज़ालिम, वो तशद्दुद, वो जबर, वो सब कुछ जब हुआ तो डेफ़िनेटली पहले ये होता था कि जब इस तरह की चीज़ें बाकी पार्टीज़ के साथ हुई थी तो शायद मीडिया मौजूद नहीं था, या मैं ये कहूँ कि डिजिटल मीडिया मौजूद नहीं था, इस वजह से वो चीज़ें इतनी हाईलाइट कभी नहीं हुई। सो लोगों का एक जो वो था ना कहीं एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो उनका हमेशा वो बरकरार रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस, जिस वक्त हमारे साथ ये सब कुछ हुआ डिजिटल मीडिया मौजूद था और डिजिटल मीडिया ने वो तमाम जो हैं वो क्लिप्स, वो तमाम जो है वो जैसे कहते हैं ना कि वो सीन्स जो हैं वो कैप्चर कर लिए। ठीक है, कि जो कि इनके जुल्म और फसायत की दलील थी और सबूत था। सो दैट्स वाई हमारे लिए जो है फिर वो काफ़ी जो है ना तंग हो गया माहौल। अच्छा, खान साहब के केस एक स्पेशल केस रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि जहां अदालतों के फैसले रातों रात आ जाते हैं, जहां रातों को अदालतें खुल जाती हैं, जहां जलसे हों तो लोगों को जलसे करने से रोक दिया जाता है, जहां स्ट्राइक्स हो जाती हैं लोगों के अगेंस्ट। तो क्या समझती हैं कि करेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और PTI को भी और खान साहब को भी कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया या अपोजिशन? देखिए, एक तो चीज़ है इसमें आप एक चीज़ मिस कर गए हो सबा, और वो था कि सबसे भोंडा और सबसे बेहुदा केस, सबसे शर्मिंदगी वाला केस किसी के लिए भी, ठीक है, वो था इद्दत केस। ओके, जो इतना घटिया केस था कि जो आज दिन तक कभी कहीं पे जो है ना उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो शर्मिंदगी होती है, पाकिस्तान को बेसिकली जो है एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा एक मुल्क की हैसियत में। ठीक है, एक मुल्क के तौर पर बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उस केस पे। देखें, इस टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, या जिनको जो हमें अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज समझते हैं, वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट। ऑब्वियसली वाई, बिकॉज जो मैंने पहले बातें कही कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट ही वो है कि जो सब कुछ कर रही है, तो ज़ाहिर बात है अदलिया किसके इस टाइम जो है उसमें है, प्रेशर में है, वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में है। कानून
کون سا قانون، کون سا آئین؟ آپ کو کہیں قانون اور آئین اگر نظر آتا ہے نا تو وہ صرف اور صرف حلفاً آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف اور صرف آپ کو کتابوں میں نظر آتا ہے، آپ کو کہیں اور قانون یا آئین جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قانون اور آئین کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم تو وہ جماعت ہیں جنہوں نے ہمیشہ قانون اور آئین کی جو ہے بالادستی کی بات کی ہے. لیکن کیا ہوا اس پارٹی کے ساتھ؟ کیا آپ لوگوں کو انصاف دے سکے؟ آپ نے تو الٹا لوگوں کے لیے اتنے ان پہ ظلم کیے، اتنی فسطائیت کی کہ پاکستان کی تاریخ میں خواتین پر کبھی اتنا ظلم اور تشدد اور اتنی بربریت نہیں ہوئی تھی کہ جتنی کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں ان کے دور میں جو ہوئی ہے. تو اس سے پہلے تو پرویز مشرف صاحب کا بھی دور گزرا ہے، ٹھیک ہے، جس کو لوگ کہتے تھے کہ بڑے ظالم تھا. ضیاء الحق کا دور بھی گزرا جس کو لوگ کہتے تھے بہت ظالم تھا، لیکن اس میں بھی کبھی یہ فسطائیت نہیں ہوئی کہ جو فسطائیت ان کے دور میں ہوئی ہے. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں تو پھر کچھ ہے نا. تو اس ٹائم ان کے لیے ہم چیلنج ہیں، یہ ہمارے لیے چیلنج نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. ہم قانون کا، عدالتوں کا دروازہ ہم آخری بال تک کھٹکھٹاتے رہیں گے. یہ جو فیصلے یہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس دن کسی کیس کا فیصلہ آنا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ریٹن دے دیا گیا ہوگا رات کو ہی کہ بھائی جج صاحب آپ نے یہ فیصلہ سنانا ہے. اور جس ملک میں آپ کے 5 ججز، ٹھیک ہے، آپ کے 5 ججز وہ خود انصاف کے متلاشی ہوں، جہاں پر ان کو انصاف نہ مل رہا ہو، ان کی اپلیکیشنز کو خارج کر دیا جاتا ہو، اور جہاں پہ وہ کہتے ہوں کہ ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے، تو ان کے خلاف اگر جو ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، سارا سسٹم ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ ایک عام انسان کو کیا انصاف دیں گے آپ؟ اور پھر میرا کویشچن ہے سب سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک کویشچن ہے، اس فارم 47 پہ مسلط شدہ حکومت سے بھی میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا آپ لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ کل کو یہ وقت آپ پہ آنا ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ٹھیک ہے، ہسٹری ہمیشہ پہیا جو ہے نا گھومتا ہے وقت کا. ریئلی سوری ٹو سے، کیا آپ کو نہیں لگتا یا اکارڈنگ ٹو نیشن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بدلے کی سیاست چل رہی ہے کہ خان صاحب کے دور میں پی ایم ایل این پہ کیسز بنے اور اب پی ایم ایل این اپنا بدلہ نکال رہی ہے؟ اچھا صبا، اس پہ میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی، مجھے آن دا ریکارڈ لا کے دکھا دیجیے گا، ٹھیک ہے، جب بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو. اور وہ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں مریم نواز پہ کون سا کیس بنا یا آصف علی زرداری پہ کون سا کیس بنا، وہ مجھے بتائیے گا. یہ ان پہ وہی کیسز چل رہے ہیں جو ان کی اپنی حکومتوں میں، جو دونوں دوست ہیں نا، ان دونوں دوستوں کی اور ان خاندانی جو موروثیت ہے نا، ٹھیک ہے، ان کے آپس میں جو کیس چلتے رہے وہی انہی کی سزائیں انہیں ملی ہیں. عمران خان نے ہائپ پہ چلی گئی تھی یہ چیز کہ پی ایم ایل این پہ جو ہے وہ گرپ اسٹرانگ ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، ایک بات میری یاد رکھیں، عمران خان نے کبھی کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا. آپ کا کویشچن یہی تھا، میرا جواب وہی ہے. عمران خان نے کبھی کوئی کسی پہ کیس نہیں بنایا. ہماری اس میں کسی پہ بھی اس طرح کا ظلم، جبر اور تشدد، بربریت نہیں ہوئی. ڈیجیٹل میڈیا تب بھی موجود تھا، ڈیجیٹل میڈیا آج بھی موجود ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب بدلے کی سیاست کے قائل ہی نہیں ہیں. اگر بدلے کی سیاست کرنی ہوتی نا تو اس شخص وہاں بیٹھ کر یہ نہ کہتا. آج بھی پابند سلاسل ہونے کے باوجود اس شخص کی آپ ظرف کا اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے تمام وہ معاف کر دوں گا، لیکن ہاں جو میرے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے، جو عام عوام کے ساتھ ہوا ہے، وہ عوام فیصلہ کرے گی، وہ میرا ورکر فیصلہ کرے گا. تو میرے خیال میں ہمارے لیڈر نے تو ایک وہ مثال قائم کی ہے کہ جو لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے نا کہ وہ تو 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتا، 2 دن نہیں گزار سکتا، تو اس شخص نے 2 سال گزار لیے ہیں، اور اتنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، اتنے بڑے قد کاٹ کے ساتھ کہ آج عمران خان کے لیے دنیا یہ کہتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے، جاوید لطیف کہتے ہیں کہ واقعی میں عمران خان نے جو ہے وہ سب کو غلط ثابت کیا ہے. آپ کے کئی بڑے بڑے نامور صحافی، آپ کے کئی بڑے بڑے نامور اینکرز جو عمران خان کے خلاف بات کرتے تھے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان نے سب کو غلط ثابت کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ایمان کامل رکھنے والا انسان ہے، اور اللہ پہ توکل اس شخص کا اتنا مضبوط ہے کہ وہ شخص آج بھی اس امید پر ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اسے سرخرو کرے گا اور اس کی عوام اس کو انصاف دلائے گی. ٹھیک ہو گیا.
اچھا میڈم، ہم پاس میں یہ دیکھتے رہے کہ عمران خان صاحب امریکہ کے پلیٹ فارمز پہ کھڑے ہو کے ایبسولیوٹلی ناٹ کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن ابھی خان صاحب کے بچے ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے پاس جائیں گے، امریکہ ہماری ہیلپ آؤٹ کرے گا تو ہمارے بابا جو ہے وہ ریلیز ہوں گے. تو کیا یہ ایک میس نہیں ہے کہ آپ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کا دشمن، آپ خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کا دوست؟ مجھے پہلے تو یہ میں آپ کو کریکٹ کر دوں یہاں پہ کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. عمران خان نے کس چیز کے لیے کہا تھا؟ عمران خان نے اپنے ملک کی رائٹ، دیٹس رائٹ، وہ دینے کے لیے انکار کر دیا تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیٹس اٹ. بات یہ ہے عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دوستی سب کے ساتھ رکھیں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے ملک کو کسی طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم الاؤ نہیں کریں گے. سو واٹس رانگ ان دیٹ؟ مطلب وائی وی آلویز تھنک کہ بھائی جو ہے نا، آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر سب کچھ غلط ہو گیا. نو، آپ دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں، جو ان کے بچوں کی جہاں تک بات ہے، ٹھیک ہے، ان کے بچے نہ تو پالیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی آگے جو ہے فیوچر میں کوئی سیاست میں آنے کا ان کا کسی طرح کا بھی جو ہے نا کوئی وہ ہے، کیونکہ موروثی سیاست کے وہ سخت خلاف ہیں سارے، ٹھیک ہے. نمبر 1، خان صاحب خود بہت خلاف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قاسم اور سلیمان کا ہر اس پہ جانے کا وہ ہے، وہ تو ہر فورم پہ گئے، وہ تو ہر اس جگہ پہ گئے، ہر جگہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ جہاں سے ان کو ان کے فادر کے لیے انصاف ملے گا. وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو چاہیں، وہ ان کے والد ہیں، وہ اپنے والد کے لیے جہاں بھی جانا چاہیں، جس سے بھی بات کرنا چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں. کیا آپ کی سیاست یا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ وہی بات ہے کہ جنس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیبل پر بات کی ہے، ٹیبل ٹاک کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو کہ جو ان کے صحابہ کرام ان کے اس وقت کے دور کے لحاظ سے ان جگہوں کے لیے بہتر تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے، دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، دروازے بند نہیں ہوتے. ہاں، دروازوں کو آپ نے آندھی اور طوفان سے بچانے کے لیے بند ضرور کرنا ہوتا ہے، لیکن جب آندھی طوفان ختم ہوتا ہے تو وہ دروازہ آپ کھولتے ہیں تازہ ہوا کے لیے، کھلی ہوا کے لیے. ٹھیک ہے، دیٹس رائٹ. یعنی ان ادر ورڈس کہ آپ کی اپنی پارٹی یہاں ہے، آپ کی پارٹی کی قیادت یہاں ہے، اور خان صاحب کی فیملی ایک الگ پیس پہ چل رہی ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، دے آر ناٹ ان پاکستان. قاسم اینڈ سلیمان باہر ہیں، اوکے. ظاہر بات ہے آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں کہ اس وقت ان کو یہاں پہ آنے کا بھی نہیں، ظاہر بات ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ وہ آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈریں نہ ان سے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ذرا جو ہے اس میں رہیں، اتنے ڈرنے کی. اگر حسن نواز اور حسین نواز یہاں پہ آ سکتے ہیں نا، جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستانی شہری تو نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے، جنہوں نے ڈس آن کر دیا تھا پاکستان کو، تو پھر قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں سے. دوسری چیز یہ، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور ہمارے سپورٹرز، ہمارے ووٹرز اور خان صاحب کی فیملی، ہم سب مل کر عمران خان کے لیے سب کوشش کر رہے ہیں. سب جو ہے وہ مل کر احتجاج کرتے ہیں، مل کر جلسے کرتے ہیں، مل کر سب کچھ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے دیکھیں، بینگ دا فیملی، ان کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ وہ فیملی ہے، وہ بھائی ہیں ان کے، وہ باپ ہے ان کا. ان کے سینٹیمنٹس بہت ڈفرینٹ ہیں. ان کی ایک جو کیئرنگ، جو ان کی وہ فیلنگز ہیں نا، ان کو آپ یہ کہیں کہ وہ فیلنگز جو ہیں وہ کم ہو جائیں اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہیں، تو عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے سینٹیمنٹس ہمیشہ فیملی کے اور باقیوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. علیمہ آپا وغیرہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن دونوں قانون اور آئین کے مطابق رول پلے کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ بڑھ کے آگے آنا ہوگا اور ثابت قدم رہنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے آج ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ان سیٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی
جو ہے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا ہم اسمبلیوں میں کوئی جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, تو سب عمران خان کی وجہ سے ہے. تو آئی تھنک اس لیے ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی زیادہ بنتی ہے, اور وہ بالکل ان کو پرفارم کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان نے ان کو پہچان دی ہے. میرا پوائنٹ یہی تھا کہ جب خان پہ سب کیسز پاکستان میں ہیں تو ہم کیوں, یا ان کی پارٹی یا ان کے جو ہی بلانگنگس میں ہیں وہ کیوں کسی فورن اسٹیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ آؤٹ. دیکھیں اس کی وجہ ہے صبا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی عدالت میں بات کرنا بڑا ضروری ہے, اور میں اس کو عدالت کسی وجہ سے کہتی ہوں. وہاں پہ آپ کے یہ جو ہے نا پہنچنا, یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ جو سو کالڈ اتنا شور شرابہ کرتے ہیں فلانی جگہ, اگر کوئی جو ہے وہی بات ہے, کوئی جو ہے ڈاگ جو ہے وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو گئی. تو جہاں پر پاکستان میں لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے, بات آتی ہے کہ ہیومن رائٹس پہ وہ اسٹیٹ کیا بات کرے گی جو خود ہی ہیومن جینوسائڈ پہ ایک سائڈ پہ تو انوالو ہے. دیکھیں یہی تو بات آپ کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا فورم تو وہی ہے نا, اس فورم پہ آپ نے جانا ہے. جب آپ فورم کو نہیں وہ کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سب, آپ کوئی دروازہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے نا, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے. ڈونٹ یو تھنک کہ جس فورم کو خان صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, نو ڈاؤٹ کہ وہ صحیح بات پہ بات کرتے تھے, بالکل وہ فورم ان کی سپورٹ کرے گا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ہمارا کام ہے عدالت اور قانون کے مطابق کام کرنا, قانون اور آئین کے مطابق. آگے سے ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, وہ سلوک ہمارا اپنا ملک ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے, تو باقی کیا بہتر کریں گے. لیکن یہ کہ اس چیز کو ریکارڈ پہ لانا بہت ضروری ہے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دروازہ تو کھٹکھٹانے میں آپ لوگ رہ گئے, آپ نے یہ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. سو ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ یاد رکھیے گا عمران خان باہر آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن عمران خان باہر آئیں گے اس دن یہ جو آپ کے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے نا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو چل رہی ہیں چیزیں, یا باقی جو سب کچھ ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس پر بات ہم تب کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی جو پچھلے سنیریو میں فارم 45 پہ آپ کی گورنمنٹ بنی تھی, فارم 47 پہ کوئی اور وہ گورنمنٹ لے گیا, تو ابھی وہ کیس 45 اور 47 والا کہاں تک پہنچا؟ وہ یہاں تک پہنچا ہے جی کہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہے ہی ان کا, پھر آپ کہو گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا ایک وہ مہرہ ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی دوسری شکل ہے آپ کا الیکشن کمیشن, ٹھیک ہے, جس پہ راجہ سلطان سکندر بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے یہ سب کچھ کیا. جب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پنڈی کے جو کمشنر تھے لیاقت چٹھا, انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ پوری راولپنڈی ڈویژن جو ہے وہ جیتی ہوئی تھی, اور میں رات کو سو نہیں سکتا تھا. اس شخص نے جس دن یہ بیان دیا, اس کے بعد اس شخص کو جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب قرار دے کر تو اس شخص کو غائب کر دیا گیا. آج دن تک نہیں پتہ وہ بندہ کہاں ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں پر یہ حالات ہوں وہاں پر آپ کیا امید رکھتے ہو؟ ہم سپریم کورٹ میں اب ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہم نے وہاں پہ وہ کر دیا ہے. دیکھیں کب تک ہمیں اس کا ٹائم ملتا ہے, لیکن ہائی کورٹ سے اور اس سے تو ہمیں فارغ کر دیا گیا ہے. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جنرلی اگر بات کی جائے انٹرا پارٹی کلیشز کی, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کلیشز بہت زیادہ چل رہے ہیں؟ اور مین وائل اسی کے ساتھ ایک لنک کویشچن ہے کہ آپ کے پاس شمالی پنجاب کی صدارت تھی, تو آپ نے وہ صدارت کیوں لیفٹ کی, یا آپ کو کیوں ہٹایا گیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے اختلافات, ٹھیک ہے, لیکن انٹرا آپ گھر میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں, گھر میں آپ ہوتے ہیں نا, تو ایک ہی گھر میں آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, ایک ہی گھر کے مکین ہیں آپ, لیکن آپ سب میں بھی اختلافات رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی اپنی رائے ہوگی, لیکن وہ گھر کے اندر تک اختلافات نہیں, میں وہی بتا رہی ہوں نا. دیکھیں پارٹی بھی ایک گھر ہے, لیکن وہ پارٹی کے اختلافات اوپنلی آ رہے ہیں ہر جگہ. نہیں, گھر کے بھی اختلافات اوپن ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. گھر کے اختلافات جب ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اختلافات ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس چیز پہ میں صرف اتنا ہمیشہ سب کو کہتی ہوں, ہماری پارٹی ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہم جانے اور ہماری پارٹی جانے, ہمارے لوگ جانے. نو ون ہیز اے رائٹ, ایک منٹ, نہیں, وہ پبلکلی جب دیکھیں, اگر تو اس سے پبلک کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو بتا دیں, ٹھیک ہے, کہ اگر پی ایم ایل این کو کوئی نقصان ہو رہا ہے ہماری پارٹی کے اختلافات سے تو بتا دیجیے. اگر کسی اور کو ہو رہا ہے, عام پبلک کو, نو, عام پبلک کو کوئی نقصان نہیں. ایک بات یاد رکھیں, آپ کے اختلافات جب ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو ان اختلافات میں وہ اختلافات ہیلدی ہونے چاہیے, ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے, ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پھر وہی والی بات آتی ہے کہ مارشل لاء تو نہیں لگا دینا چاہیے عاصم لاء کی طرح, ٹھیک ہے. تو مارشل لاء نہیں ہے ہمارا, ہماری جمہوریت پسندی ہے. ہر بندے کو اپنی بات کہنے کا,
کرنے کا بالکل 100% حق حاصل ہے. جو جس انداز سے سوچنا چاہے, ہو سکتا ہے جس نظر سے میں دیکھ رہی ہوں اس نظر سے میرا کوئی اور کالیگ نہ دیکھ رہا ہو, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو یہ کرنا کہ نہیں فلاں یوں ہو گیا فلاں ہو گیا, نو, یہ ہماری پارٹی میٹرز ہیں, ہم اپنی پارٹی کے میٹرز خود سولو کریں گے. دوسرا جو آپ نے بات کہی شمالی پنجاب کی, شمالی پنجاب سے جی میں نے خود ریزائن کیا تھا. میرے اپنی جو ہیں ظاہر بات ہے کچھ پرنسپلز ہیں جن پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. اینڈ خان صاحب سے جو ہے میری جب ملاقات ہوئی تھی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا ریزگنیشن کی وجہ, میں نے ان کو بتا دی تھی, اور یہی بات ہے کہ جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے انٹرا پارٹی جو اختلافات ہیں وہ صرف اختلافات ہیں, وہ اوپینین کا ڈفرینس ہے, وہ کرسی کی کھیل نہیں ہے کسی کی. نو, ناٹ ایٹ آل. بہت شکریہ میڈم آج ہمیں ٹائم دینے کے لیے. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان تحریک انصاف سے میڈم سمابیہ طاہر ستی صاحبہ, جن کا یہ بیانیہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی کے اندر جو بھی چیزیں یا جو بھی کلیشز چل رہے ہیں وہ انٹرا پارٹی کانفلکٹس نہیں ہے بلکہ وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈم پورے امید ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے وقت میں اپنی پارٹی پوزیشن بہتر کر لے گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.